अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाजरीन, गज़ा पर इसराइली जारहियत का आज 38वां रोज़ है और इसराइल ने इस वक्त गज़ा का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर रखा है। 23 लाख अफराद जो हैं वो पानी, खाने और ईंधन की फराहमी से महरूम हैं, जबकि जो मवासलाती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। हस्पतालों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और जो शिमाली गज़ा के जितने भी हस्पताल हैं वो गैर फ़ाल हो गए हैं और ख़ास तौर पर जो उनका मरकज़ी हस्पताल है अल-शिफा हस्पताल, वो तो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है, जिसकी जो WHO है उसकी तरफ से तस्दीक भी की जा चुकी है। शुमाली गज़ा के तमाम हस्पताल गैर फ़ाल तो हो रहे हैं, तो साथ ही साथ जो मरीज़ हैं वो भी दम तोड़ रहे हैं, जो कि ICU में हैं वो भी दम तोड़ते जा रहे हैं। सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या गज़ा से मुतालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं इस वक्त रद्द अमल दे रहे हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो इक़दामात कर रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं और किस हद तक ये इफ़ेक्टिव हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ तारीख़ी तनाज़ुर में भी आज की सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि मुस्लिम ममालिक के अवाम क्या जज्बात रखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से किस तरह का रद्द अमल दिया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं बुखारी साहब? जी, मैं ठीक तो नहीं कह सकता अपने आप को, इसलिए कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, वो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक हूँ। बिल्कुल दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है वो मंजरनामा देख के, और इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के वसातत से हम पाकिस्तान की आवाम को भी और जहाँ जहाँ भी दुनिया में हमें देखा जा रहा है उनको ये बता सकें, ये बावर करा सकें कि इस वक्त गज़ा में सूरत हाल क्या है। वहाँ हस्पतालों में किस तरीके से बच्चों की, औरतों की और मज़लूमों की लाशें पड़ी हैं, और अब जब ये बात सुनाई देती है वहाँ से कि उन लाशों से बदबू फूटने लगी है और बीमारियों के फैलने का ख़दशा है, तो दिल पर क्या गुज़रती है वो मेरे ख़्याल से बयान से तो शायद बाहर है, मेरे बयान से तो बिल्कुल बाहर है। लेकिन बहरहाल चूँकि ज़रूरत है, तकाज़ा है वक्त का कि बात तो करनी है इसके ऊपर। इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल का जो मंजरनामा आपने पेश किया है वो तो दैट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो कहानियाँ वहाँ लिखी जा रही हैं गज़ा की सरज़मीन पर, जो कुछ इसराइल कर रहा है, मैं सिर्फ इसराइल को उसका कसूरवार नहीं ठहराता हूँ। मेरे ख्याल से हर वो मुल्क जो उसको किसी भी हैसियत में उनका साथ दे रहा है, उनको असला दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, वो बराबर के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इसराइलियों से ज़्यादा बड़े मुजरम हैं। और ये जुर्म उनका जो है किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उनका ये जुर्म है, और जिसकी मुझे यकीन है कि उनको सज़ा मिल के रहेगी। आज नहीं, देर हो सकती है। वो कहते हैं कि कुदरत के इंसाफ में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन कुदरत का इंसाफ हुए बगैर कभी रहता नहीं है। ज़रा मंजरनामा देख लेते हैं जी। इस वक्त सूरत हाल वहाँ ये है कि जो नौज़ायदा बच्चे थे जो बिजली के मनक़ता हो जाने के बाद इंक्यूबेटर से निकाल के बाहर रखे गए थे, उनमें से काफ़ी सारे बच्चों की जो अमवात हैं उसकी ख़बर जो है, और वीडियो इमेजेस जो जा रहे हैं वहाँ से, वो दिल को और ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने के लिए हैं। हमारे स्क्रीन के ऊपर आप वो मनाज़र देख रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं किस मजबूरी के आलम में, किन कैफियत में, किस तरह के माहौल में इस वक्त मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द जो ज़ख्मी हो के वहाँ लाए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इसराइल की बर्बरियत से, चलिए एक गज़ा जो है वो तो महफूज नहीं था, लेकिन अब ये बात हस्पतालों, एम्बुलेंसेस तक पहुँच गई है जी। और सबसे बड़ा जुर्म जो है वो ये है कि अब जो महाजरीन कैंप्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की ज़ेरे निगरानी जो है वो वहाँ पर कायम किए गए थे, उन कैंपों के ऊपर हमले करके उन जराइम की याद ताज़ा की जा रही है जो इससे पहले साबरा और शतीला में हुए थे, लेबनान में, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर भी कोई कहता है 340 और कोई कहता है 35,000 जो फ़लस्तीनी शहीद किए गए थे। ये ब्लैक सितंबर ये वो जॉर्डन में है। फिर उसके बाद उर्दन में, अब जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी रुथलेसली फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया था, और तारीख़ के शवाहद मौजूद हैं कि वहाँ भी 25 से 35,000 तक फ़लस्तीनी जो है उनको शहीद किया गया था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन तो खैर दुश्मन है, कहीं कभी कभी आप ज़ख्म खाते हैं अपने दोस्तों के हाथों भी, और जॉर्डन के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उसकी तफसील में अगर जाएंगे तो दिल और रंजीदा होगा, परेशानी और बढ़ेगी, इसलिए हम इसका हवाला दे के आगे गुजर जाते हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है
کہ غزہ کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ نارتھ کو چھوڑ کے اور ساؤتھ کی طرف چلے جائیں. جو فلسطینین ہیں وہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو موت سامنے نظر آ رہی ہو تو ایک راہ فرار کی گنجائش موجود رہتی ہے، لیکن جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، جب وہ ساؤتھ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر بمبوں کی برسات پھر ہو جاتی ہے. تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ ظلم و بربریت کب ختم ہوگی؟ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑے وقفے کے بعد اس کا تذکرہ بھی کریں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میس گریوز، جس کو ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی سمجھا جا رہا ہے، وہ اس وقت فلسطینیوں کی مجبوری ہے. اس لیے کہ یا تو لاشیں ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، یا چیخو پکار سنائی دے رہی ہے ان بچوں کی جو ان گرے ہوئے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور جب ان کو بچانے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر سے اسرائیلی بمباری ہوتی ہے. یہ ہے وہ منظرنامہ اس وقت غزہ کا، جس کی کوئی پیرلل ہسٹری میں نہیں ہے. بخاری صاحب، ہسپتالوں کے اطراف میں جس طرح سے فائرنگ ہو رہی ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ جو بڑے ہاسپٹلز تھے، جس میں الشفا ہے، جس میں انڈونیشیا کا ہاسپٹل تھا، اور جس میں اور دیگر ہسپتال تھے، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 میں سے 18 سے زیادہ ہسپتال تو مکمل طور پر یا ملبے کا حصہ بن چکے ہیں، یا وہاں پر فیسلٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں. نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ایکوپمنٹ ہے، نہ میڈیسنس ہیں. یہ سب کچھ یہ دنیا اپنی ان کھلی اندھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ منظر تو سکرین سے نہیں ہٹایا جا سکتا، یہ منظر دل سے بھی نہیں ہٹایا جا سکتا. تو جس طرح کی بربریت کا منظر اس وقت غزہ میں ہے، اس کی جتنی بھی تفصیل آپ سے شیئر کی جائے بہت کم ہے. اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے. ذرا تصور کیجئے، جہاں 11 لاشیں دفنانی ہوں، جہاں ان کو کفن دفن کرنا ہو ان کا، تو میس گریو جو ہے وہ مجبوری بن جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک میس گریو کے اوپر بلڈوزر جو ہے وہ مٹی گرا رہا ہے. یہ وہ منظر ہیں جو دل کو بہت تکلیف دیتے ہیں، جو دیکھنے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے آدمی کا دل بڑا کڑا ہونا چاہیے. میرے خیال سے کوئی بھی صاحب دل یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. ہم بھی کس تکلیف سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں، یہ صرف دل جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ. اب آ جائیے جناب، اس وقت بھی ہسپتال میں 4 روز سے 70 میتیں رکھی ہوئی ہیں، جن کو ہلانے کی گنجائش نہیں ہے. مجھے تو دل کرتا ہے کہ میں اس بلنکن صاحب سے پوچھوں کہ جو آپ 4 گھنٹے کی پاز کی بات کرتے ہیں، کاش آپ کے بھی گھر والوں کی لاشیں پڑی ہوں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس صرف 4 گھنٹے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، تو دل پہ کیا گزرے گی. یہ میرے خیال سے ان کی عقل کا، ان کی سوچ کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. وہ جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان سے بڑا بے حس، بے حیا، بے شرم اور بے غیرت میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. جس ڈھٹائی سے وہ اپنے زائنسٹ ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر اسرائیل کے لیے جس طریقے سے وہاں سے اسلحہ پہنچایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا جاؤں کہ ہیلری کلنٹن جب وزیر خارجہ تھی تو وہ اسرائیل آئی، تو تل ابیب ایئرپورٹ کے اوپر ان کی ایک چھوٹی سی سیرمنی تھی. تو وہاں نیتن یاہو نے کہا کہ اگر تو آپ اسرائیلیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے آئی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلا جائیں. ڈوب مرنا چاہیے تھا اس ہیلری کلنٹن کو، فلسطینیوں کو، کہ جو اتنی بڑی بات سن کے اس نے ایک لفظ اس کے اوپر نہیں بولا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بڑی قوتیں جن کا ایکسپوز کیا جانا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اب آجائیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو غزہ میں خان یونس ہسپتال ہے، خان یونس کا کوئی تعلق غزہ کے نارتھ پارٹ سے نہیں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 13 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو این اور دیگر جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے بارے میں تو میں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جب تک امریکہ کی آئی بروز جو ہے اس کا اشارہ نہیں ملتا ہے، ان کو آنکھ جب تک وہ نہ جھپکے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی بھی یونائٹڈ نیشن کے صرف سیکرٹری جنرل ایک ایکسیپشن ہے، جن کے بیانات سے تھوڑا سا آدمی کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ چلیے کتنے بڑے ادارے کا سربراہ جو ہے وہ کم از کم بات تو کر رہا ہے. لیکن ڈاؤن دا لائن یونائٹڈ نیشن ایز این انسٹیٹیوشن از کرپلڈ، از امپوٹنٹ کمپلیٹلی.
یونائٹڈ نیشن کو چھوڑ دیجیے، اب یونیسیف پہ آ جائیے، اس کے بعد UNHCR پہ آ جائیے جو ریفیوجیز کی کو دیکھنے کی ہے. کیا کر رہے ہیں وہ؟ کتنے ریفیوجیز کیمپس کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، تقریباً 13 کے قریب ریفیوجی کیمپس جو ہیں ان کے اوپر رuthless بمباری کی ہے اسرائیل نے دن اور رات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویئر از مسلم امہ. تو بخاری صاحب یہ تو ساری جتنی تنظیموں کے آپ نے نام لیے یہ سارے کے سارے امریکن ایڈ سے چلنے والے ادارے ہیں، تو جب امریکن ایڈ ملتی ہوگی تو تب یہ امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کیسے بات کریں؟ دیکھیے یہ ادارے بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشن کے تحت ہیں، اکثریت ان کی، لیکن سپورٹ اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ صرف امریکہ کی فنڈنگ سے نہیں چلتا ہے، اس میں دنیا کے ممالک اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے کہ وہ آپ کی جو امن فوج ہے کدھر ہے وہ؟ کیا وہ صرف امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ایٹ سٹیک ہو وہاں جائے گی صرف وہ، یا اس کا کوئی استعمال جو ہے ان مسلم ممالک کے زیر عتاب لوگوں کے اوپر بھی ہے؟ کیا مجھے بتائیے کبھی کسی نے بات کی کہ کشمیر کے اندر امن فورس بھیجی جائے جہاں پر جو اسٹیٹ ٹیررزم کے بدترین مثالیں دنیا کے اندر مودی اور اس کے حواری اور اس کی RSS کر رہی ہے قائم؟ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ فلسطین میں بھیجی جائے، یہ غزہ میں بھیجی جائے تاکہ اسرائیل کی آنسلاٹ روکی جائے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ امن فوج ہے کاہے کے لیے. دوسری طرف میں اگر دیکھوں تو یونائٹڈ نیشن کو تو چھوڑ دیجئے، جو سعودی عرب نے جس اسلامک فوج کو تشکیل دیا تھا جس میں ہمارے وہ کوئی 16 فٹ کا کہتا ہے ان کو، کوئی ان کو پتہ نہیں کتنے فٹ کا کہتا ہے، جو اس کے سربراہ ہیں، کیا وہ صرف مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہے؟ کیا وہ صرف یمن کی جنگ جیتنے کے لیے ہے؟ اس کا کوئی کردار نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کا رونا روئیں، کس کا ماتم کریں. یہاں اس وقت تو تمام دنیا جو ہے وہ بے حسی کا شکار ہے. جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم obviously باقی جو انسٹیٹیوشن ہیں، خاص طور سے جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں، اس کے کردار پر بھی بات کریں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو تنظیمات ہیں، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں. ناظرین یہ وہ تمام جذبات ہیں، جذبات کی عکاسی کرتی ہوئی یہ پوری ایک ویڈیو تھی جس میں خاص طور پر جو مسلم ممالک کے عوام ہیں، مسلم ممالک کے لوگ ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں اس وقت جو اس صورت میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو ترجمانی کر رہے ہیں. ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے OIC نے کیا اقدامات کیے اور اس پر کس طرح کا رد عمل آیا، اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جو اقوام متحدہ ہے اس کے مطابق ان کے جو سٹاف ممبران ہیں، ان کے جو 101 سٹاف ممبران ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے اس جنگ کے نتیجے میں، اور آج جو ہے وہ اقوام متحدہ نے اپنے ادارے کا جو پرچم ہے وہ سرنگوں کیا ہوا ہے. جبکہ دوسری جانب ہم یونیسیف کی بات کریں تو یونیسیف اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. ہسپتالوں کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ایک المیہ بنی ہوئی ہے. وحشیانہ بمباری سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کو حرکت میں آنا ہوگا. جبکہ جو ترجمان امریکی سلامتی جیک سلیوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے ہسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے. غزہ کے ہسپتالوں پر وحشیانہ حملوں سے گریز کیا جائے. بخاری صاحب بیانات یہ ہیں آپ کے سامنے، اور جس طرح سے اقوام متحدہ نے اپنے جو ممبران ہیں، سٹاف ممبران، ان کے لیے آج اپنے جو ادارے کا پرچم ہے اس کو بھی سرنگوں کیا ہوا ہے. تو یہ تضاد کیوں ہیں ان کے کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ دعوے کچھ کرتی ہیں، وعدے کچھ کرتی ہیں، دنیا کو کچھ اور دکھاتی ہیں، لیکن جب حرکت کرنے کی باری آتی ہے، متحرک ہونے کی باری آتی ہے تو اس طرح کا سلوک ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنا پرچم 101 لوگوں کی ہلاکت پر سرنگوں کرنے پر بجائے داد دینے کے میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا بھی تبرہ اس کے اوپر ہو سکے وہ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ 101 لوگ بہت ضروری ہیں. لیکن وہ جو 11,000 فلسطینی جو ہیں جس میں بچوں کی تعداد 50% کے قریب ہے اور خواتین جس میں شہید ہوئے، ان کے لیے تو پرچم سرنگوں کرنے کی نہیں سوچی انہوں نے. کیا بات ہے ان کی. دوسری طرف وہ امریکی سلامتی کے جو موصوف ہیں ان کا جو بیان ہے کہ ہم وہاں قتل و خون اور غارت گری نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم ان کو اسلحہ دیتے رہیں گے، ہم ان کو فنڈز دیتے رہیں گے تاکہ وہ یہ خوفناک شیطانی کھیل جو ہے وہ اس کو جاری رکھ سکیں. یہ اس قسم کی منافقت جو ہے نا وہ بند ہونی چاہیے میرے خیال سے. اس منافقت کے لیے جتنا بھی تنقید کی جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے ان کی، وہ اتنی ہی کم ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں یہاں کہ ایک حماس کے فرد کو یا فلسطینی کو جس کو آپ شہید کر رہے ہیں،
وہ مائیں دوبارہ حماس کے جنگجو پیدا کریں گی اور درجنوں کے حساب سے پیدا کریں گی. یہی پہلے بھی ہوا ہے. 1948 سے لے کے آج تک جاری اس کشت و خون کے اس کھیل میں ختم تو نہیں ہوئی فلسطین کی قوم. نہ حماس ختم ہوا، نہ حزب اللہ ختم ہوا، اور نہ ہی ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ تمام ممالک جتنے بھی ہیں، خاص طور سے اسلامی ممالک جو ہے، یہ اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کے نہیں دیکھیں گے، فلسطین کے لیے ان کے زبان سے الفاظ تو ادا ہوتے رہیں گے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوگا. یہی رویہ پاکستان کا بھی ہے. میرے خیال سے ذکر کرنا چاہیے یہاں پاکستان کا کہ وہی جو ایک ریٹن ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر نئے تاریخ ڈال کے دستخط کر دیتے ہیں کہ ہم کشمیر ہو یا فلسطین ہو، ان کے عوام کی ہم اخلاقی اور سیاسی مدد جاری رکھیں گے. What does it mean? It means nothing. لیکن جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے وہ ہمارے غیر سرکاری یعنی اداروں نے یا تنظیمات نے کیا ہے. میں کمپلیمنٹ سفارتی کا لفظ بھی ہوتا ہے، اور جو سفارتی اور سیاسی، جی اور اخلاقی ایک تیسرا ہوتا ہے اخلاقی. پتہ نہیں ہے کیا کون سی امداد ہوتی ہیں. یہاں پر میرے خیال سے جن لوگوں نے کشمیر فلسطین کے لیے پرزور بہت یعنی سالڈ آواز اٹھائی ہے، ان کا ہم تذکرہ نہ کریں اگر تو بہت زیادتی ہوگی. سب سے پہلے جماعت اسلامی، جس کا یہ میں آج پہنے ہوئے بھی ہوں. یہ لاہور کا جو مارچ ہونے جا رہا ہے 19 نومبر کو، اور یہ بھی یقینی طور پہ ملین مارچ ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے کراچی میں کیا، بہت بڑا مارچ تھا. پھر انہوں نے اسلام آباد میں کیا، وہ اس سے بھی بڑا مارچ تھا. اور یہ میرے خیال سے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک کراچی میں کیا القدس مارچ، ایک انہوں نے ڈی آئی خان میں کیا. اس کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان، تذکرہ کرنا چاہیے ان کا جنہوں نے آواز بلند کی ہے ان کے لیے. ان سب کو ہم کمپلیمنٹ پیش کرتے ہیں اور ان کی ان ایفرٹس کو ہم دہراتے ہیں. اب آ جائیے ذرا تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ کہ جو سراج الحق صاحب ہیں یہ خاص طور سے 3 ملکوں کے دورے پر گئے ہیں، جس میں قطر، ایران اور ٹرکی شامل ہے. ٹرکی میں وہ اس وقت موجود ہے. قطر میں ان کی ملاقات جو ہے وہ حماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ، ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہوں نے ہر قسم کی امداد کا یقین دلایا ہے. 1.5 ارب روپے مالیت کی اشیاء ضروریہ آلریڈی جماعت اسلامی بھیج چکی ہے. 2000 ڈاکٹرز نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے. جو ہی ان کو ویزا مل جائیں گے وہ فوری طور پر روانہ ہو جائیں گے فلسطین میں. جو زخمی قوم جو ہے، جو اس وقت زخموں سے چور ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے. تو یہ جو کوشش کی گئی ہے اس لیول کے اوپر، اس کی ضرور تعریف کرنی بخاری صاحب ملاقاتوں کا تو سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کسی حد تک اپنے طور پر جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ایک بڑی آواز بن سکتی تھی، جو OIC کا اجلاس ہوا، کیا یہ ڈرامہ تھا اور کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ ہمیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نظر آ رہا. دیکھیے وہ بہت ہی تکلیف دہ عنصر ہے یہ بھی اس پوری صورتحال کا. روایت کی طرح سے ہم نے اجلاس کیا. ایک تاریخی بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں 61 ممالک نے شرکت کی. یہ بہت بڑی گیدرنگ تھی. یہاں اگر بہت زیادہ اہم فیصلے اور پریکٹیکل فیصلے کر لیے جاتے تو میرے خیال سے ایک تاریخ رقم ہوتی. مجھے یاد ہے جو دوسری اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں 1974 میں فیبرری میں، بھٹو صاحب نے اس کے ہوسٹ تھے. اس وقت بھی بہت اہم فیصلے کیے گئے تھے. اسی طریقے کے فیصلے اگر وہاں سے ہوتے اور پریکٹیکلی ایک دفعہ وہ صرف اعلان کر دیتے کہ ہم اپنی افواج کی ایک فوج بنائیں گے اور ان کو فلسطین کے دفاع کے لیے، غزہ کے دفاع کے لیے ہم بھیجیں گے، یہ بیان امپلیمنٹ ہوتا، یہ بات کی بات ہے. لیکن اگر اس طرح کا بیان آتا تو لوگ داد دیتے ان کی. لیکن ہوا کیا ہے؟ ایک ریزولوشن کہہ لیجیے آپ، اس کو بل کہہ لیجیے، جو نام مرضی دے لیں آپ اس کو. اس میں جو 5 بڑے ایریاز تھے جہاں تعاون کی تجویز پیش کی گئی. پہلے تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحالی کے منصوبے ختم کر دیں، جو سعودی عرب نے کرنا ہے، جو دیگر مسلمانوں کے اوپر پریشر ہے کہ آپ بھی تسلیم کریں، جنہوں نے ابھی تک کر لیا. جی. عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں کی بندش جو استعمال کر رہے ہیں فلسطین کو اسلحہ بھیجنے کے لیے اور ہر طرح کی امداد بھیجنے کے لیے، وہ اوور فلائی بھی کر رہے ہیں مسلم ممالک کے اوپر فضا میں سے، اور وہاں بیسز جو ہیں ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تیل کی بندش کی مشترکہ دھمکی دینا کہ بھئی ہم آئل جو ہے ایمبارگو لگا دیں گے، جس طرح 1973 میں لگا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ سویلین پروازوں کی معطلی اور اسرائیل کی ہر قسم کی پروازوں کے لیے فضائی بندش. اور ایک اور مطالبہ تھا کہ تمام مطالبات کو فوری جنگ بندی سے مشروط کر دیا جائے. فوری طور پر جنگ بندی. مگر 11 ممالک جو ہیں انہوں نے تو ان کی تائید کی کہ یہ فیصلے امپلیمنٹ کرنے چاہیے، لیکن 4 ممالک جن میں سعودی عرب، بحرین، مراکش اور متحدہ امارات شامل ہیں، ان میں سے 3 ممالک نے تو پہلے سے ہی
اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. سعودی عرب کی فارمیلٹی رہ گئی ہے, باقی سب کچھ تو ہو چکا ہوا ہے. انہوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکی. افسوس در افسوس. وہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, کس کا نام دے کے گالی دیں, کس کا گریبان پکڑیں کہ خدا کے واسطے ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک ریزولوشن پاس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ کسی کا اور تو کیا دفاع کریں گے؟ میرے خیال سے سر شرم سے ہمارے جھک جانے چاہیے. مجھے ندامت ہے ان تمام ممالک پر جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی. مجھے شرمندگی ہے ان تمام ممالک سے جو اس سمٹ میں موجود تھے لیکن کوئی پریکٹیکل اقدام جو ہے وہ کرنے میں ناکام رہے. ٹھیک بخاری صاحب, لیکن یہ جو 5 ریزولوشنز جو ہے تجاویز پیش کی گئیں ریزولوشن کی صورت میں, ان میں ایسا کیا تھا مطالبہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا گیا یا یہ قابل قبول نہیں تھا ان 4 ممالک کے لیے؟ سارے اپنے اپنے مفادات کے غلام ہیں اور سارے ہی امریکہ سے ڈرتے ہیں. دیکھیے سر, جو انفارچونیٹ بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اب کرنے دیجئے کہ ان تمام ممالک میں ان پاپولر رجیمز ہیں. یہ حکومتیں مسلط ہیں, یہ حکمران مسلط ہیں, یہ ووٹ کے ذریعے آئے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے ان کو ڈر رہتا ہے کہ یہ امریکہ جس وقت چاہے گا ان کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹ دے گا. اس ڈر کے پیش نظر ان میں نہ ہمت ہے نہ ان میں خواہش ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ مجبور ہیں, کر نہیں سکتے, کرنا چاہتے, یہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اور یہ اس کا اظہار جو ہے اس سمٹ کے دوران جو ہے بڑا کھل کھلا کے ہو گیا. اچھا, تو ان میں سے جو 3 ہیں, بحرین, مراکش اور متحدہ عرب امارات, ان 3 نے تو آلریڈی تسلیم کیا ہوا ہے, لیکن سعودی عرب جو ہے وہ ابھی تسلیم کرنے کے میں نے کہا آلموسٹ تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. آلموسٹ تسلیم کر چکے. تو یہ ایک ریئیکشن جانا چاہیے تھا جو ہم سعودی عرب سے تو خاص طور پر ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ یہ ہمیں بخاری صاحب یاد دلاتا ہے شاہ فیصل کے دور کی بھی. تو کیا آج وہ وہ ویسے مرد آہن میں اسے کہوں گا, وہ نیگیٹو ٹرم میں جاتا ہے, لیکن مرد آہن سے میری مراد ہے کہ اس قسم کے سالڈ فیصلے کرنے والا شخص جو ہے. ہم آج اپنے نیوکلیئر پروگرام کیا بہت گانا گاتے ہیں اور گانا بھی چاہیے ہمیں ایز اے قوم, لیکن اس کے اندر شاہ فیصل کا جو کردار ہے اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. اور مسلم کازز کو جتنی ترویج, جتنی ترقی, جتنی طاقت کنگ فیصل کے دور میں ملی, کاش اس طرح کا دور جو ہے وہ پھر آیا. ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی موجودہ قیادت جو ہے ان میں محمد بن سلمان بڑے ڈیئرنگ کرنے کے لیے مانے جاتے ہیں. انہوں نے امریکہ کو ناراض کرنا خوشگی کے معاملے کو قبول کر لیا تھا نا, تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ تلخ فیصلے کر سکے تاکہ اسرائیل کی طرف سے بربریت اور خون ریزی کا یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو لگام دی جا سکے. میرے خیال سے اگر ہم نے اس کو لگام نہ دی, وہاں ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, بچے, بزرگ, دوست, ساتھی, وہ سب اسی طرح سے جاں بحق ہوتے رہیں گے, شہید ہوتے رہیں گے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی. ایک بات میں اس آپ کا سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ جو مسلمان ریاستیں اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, انیکشن کا شکار ہیں, انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے ملکوں میں فلسطینی بھی بستے ہیں, ان کے ملکوں میں جوز بھی بستے ہیں, کرسچن بھی بستے ہیں. کل کو یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں, میں وارن کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ دنیا بھر میں امریکیوں, صہیونیوں اور ایون جیوز جن کا کوئی قصور نہیں ہے, صہیونی اور جیوز ایک نہیں ہیں, ان سب کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ خون ناحق جو اس وقت بہایا جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. ریلیجن سے اپارٹ جو ہے, جو ہر کمزور ہے وہ اس کے بعد مزید کمزور ہوتا جائے گا, اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم پیس پروسیس کو آگے چلاتے ہیں اور ہم انسانی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں, وہ بھی چونکہ خاموش تماشائی ہیں, تو ان کا فیوچر بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین, غزہ کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے, اگر یہ جو جنگ جو جاری ہے اس وقت کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ روکنے پر آمادہ کر لیا جاتا ہے, تو غزہ کا فیوچر کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بخاری صاحب, وقت کا میں ڈائریکٹ کوشچن پہ آنا چاہوں گی کہ حماس اور حزب اللہ اس وقت کیا موقف دے رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنی جنگ لمبی ہوتی جائے گی اسرائیل کے پاؤں ریت میں اتنے ہی دھنستے چلے جائیں گے. ایک تو یہ بات بہت اہم ہے. دوسرا وہ ہے کہ ایک یعنی جو میٹر ہے
اس کا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے. تو جو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید حماس جو ہے وہ ریت کی دیوار ہے جو گر گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ورنہ اب تک تو غزہ پر قبضہ ہو چکا ہوتا نا اگر یہ ایسا ہوتا تو. جو آپ نے ٹنلز کا بھی ذکر جی کیا ابھی تھا. تو وہ بہت کچھ ہے. ابھی تو وہ آپ دیکھیے جو حماس کا آپ نے حزب اللہ کا آپ نے ذکر کیا, 2 چیزیں اس وقت اسرائیل کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں وہاں جو اسلحہ استعمال کیا ہے انہوں نے, اس سے وہ بہت پریشان ہے, اور خاص طور سے برکان نامی جو میزائل ہے, اور اس کے بعد انہوں نے موسٹ لیٹسٹ ڈرونز استعمال کیے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر نہ صرف پیش قدمی رک گئی ہے اسرائیل کی, بلکہ ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مرد حر جو ہیں وہاں پر وہ ابھی قائم و دائم کھڑے ہیں. وہ سو جاؤ فصیلوں پہ نہیں, سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. تو ایک تو مجھے ان کی موجودگی میں توقع ہے کہ اسرائیل کین نیور ہیو اے واک اوور. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور یاد آ رہا ہے بہزاد لکھنوی ایک بہت ہی میرے تو بہت ہی پسندیدہ وہ شاعر تھے. انہوں نے مسلمانوں کی اس کیفیت کے بارے میں آج سے کئی دہائیوں پہلے کہا تھا کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی یہ مسلم, دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں, ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے, مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. اور آخری شعر جس میں وارننگ ہے کہ سیاد نے پھونکا تھا انا دل کا نشیمن, اور سیاد کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں. اسرائیل کے گھر کو بھی آگ لگنی ہے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. ایک دوسری بات یہ کہ آج ہمارے دل بہت افسردہ ہیں. ہم وہاں پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کی قسم پرسی کی کیفیت دیکھ کے انسان کے پاس الفاظ نہیں رہتے کہ وہ اس کا اظہار کس طرح سے کر سکے. میرے خیال سے سلام کرنا چاہیے ان ماؤں کے حوصلوں کو جو اپنے جوانوں کی لاشیں دیکھ کے اس کو بہن بھی نہیں کرتی ہیں. یہ کیفیت کتنی دیر تک جاری رہے گی, کب یہ مسلمان قوم جو ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس پوری صورتحال کا ادراک کر کے اپنا کردار نبھائے گی؟ ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں, ان کو یاد دہانی کراتے رہ سکتے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں. خدا کرے کہ وہ ہماری آواز ان کے کانوں تک پہنچے اور وہ بالآخر فلسطینیوں کے اس ناحق قتل عام کو, غزہ کی اس تباہی کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک جاتے جاتے میں بڑا امپورٹنٹ سوال کہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے, جنگ بندی کی صورت میں غزہ پر کس کا کنٹرول ہوگا؟ کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کنٹرول ہوگا, لیکن جو پاکستان ہے اس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے, OIC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں نگران وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ 1967 میں جو صورتحال تھی اس پر واپس آنا ہوگا. دیکھیے نیتن یاہو کیا کہتا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے, اس سے تو فیوچر طے نہیں ہونا فلسطینیوں کا. ایک باقاعدہ فلسطینین اتھارٹی ہے جس کا اختیار جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر بھی ہے. ایک تو وہ نمائندہ جماعت تھی PLO کی, وہ ہیں, اور پھر حماس خود ہے. ان کا حق حکمرانی اپنے علاقے کے اوپر کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے حماس ہے, لبنان میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون نمائندگی کرے گا یہ اسرائیل نے نہیں طے کرنا, نہ ان کا کام ہے کہ وہ طے کریں. فلسطینی زندہ قوم ہے, وہ اپنے لیڈر خود چنیں گے, خود منتخب کریں گے. یہ بات میرے خیال سے اس سے آگے اسرائیل کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے اور نہیں جائے گی. تو اس وقت جو وہ کیا امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر سی ہوتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اب صورتحال ہوگی موجودہ. جیسا میں نے کہا کہ امریکہ نے جس جنگ میں پاؤں رکھے ہیں وہاں سے بے عزت ہو کے وہ بھاگا ہے, چاہے وہ عراق ہے, چاہے وہ ویتنام تھا, چاہے وہ افغانستان ہے, یہاں سے بھی, اور چاہے عراق ہے, یہاں سے بھی اس کو اور اس کے حواریوں کو بھاگنا ہوگا. یہ تو طے ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جہاں یعنی فلسطینیوں جیسی زندہ قوم موجود ہو وہاں پر اس کے دشمنوں کی مرضی چلے. یہ نہ ہم چاہیں گے اور نہ ہی یہ مجھے ہوتا دکھائی دیتا ہے. بالآخر فلسطینی خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک, تو بخاری صاحب جس مسلم امہ کی بات کرتے ہیں ہم, کیا وہ ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور ہمارے بالکل جذبات ہیں اس وقت جو مسلم ممالک ہیں وہ سب اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار بھی کریں. پریکٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے ایک لائن میں کمنٹ. میں نے آپ سے کہا کہ جب تک ہم ان کی پریکٹیکل امداد کے لیے نہیں جائیں گے, پاسنگ آف ریزولوشنز دس مین نتھنگ. ان کی اسی وجہ سے OIC کو امپورٹنٹ آرگنائزیشن کا ٹائٹل دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.